बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज। और आज के मौज़ूआत में शामिल है कि आर्मी चीफ़ का एक गैर मामूली दौरा सऊदी अरब, और इस दौरान उन्हें वहां के सबसे बड़े अवार्ड से भी नवाजा गया। और अहम खुशखबरी पाकिस्तान के लिए ये है कि जो तेल की जो हमने कीमत देनी है, उनको जो बिल देना है, उसमें उसकी वाजिबुल अदा रकम में भी तोसी की गई है और भी कई मुआहदे सामने आ रहे हैं। आर्मी चीफ़ के दौरा सऊदी अरब के हवाले से भी ख़ास गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट के अंदर। दूसरे सेगमेंट के अंदर जिक्र होगा कि सूद के ख़िलाफ़ वफाकी शरई अदालत का जो फ़ैसला था, उसके ख़िलाफ़ जो है जो स्टेट बैंक और बाकी 4 निजी बैंक अपील में चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इस हवाले से ख़ास तौर पर उलमाए इकराम ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया। इस पर करेंगे बात। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट के अंदर जिक्र होगा सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहला मरहला और उसके नताइज। और मकबूल जान साहब नसाजियत तबा की बुनियाद पर आज प्रोग्राम में शरीक नहीं हैं। हमारे साथ कुछ मोअज़्ज़ज़ मेहमानान शरीक होंगे आज प्रोग्राम के अंदर। फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे उनसे। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और जिक्र करेंगे आर्मी चीफ़ का दौरा सऊदी अरब का। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हरफ राज में अभी हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब ने, और इस वक्त सऊदी अरब के हवाले से हम बात करेंगे। और इस वक्त हमारे आर्मी चीफ़ सऊदी अरब के दौरे पे हैं, उनको वहाँ का सबसे बड़ा एजाज़ भी दिया गया। साथ एक अहम पेशरफ जो हुई है, जो तेल की वाजिबुल अदा जो कीमत जो हमने देनी थी, जो बिल था, उसके अंदर भी तोसी की गई है। पाकिस्तान के ऊपर ये कितना बोझ था जो किसी हद तक कम हुआ है। और भी अच्छी खबरें आने वाले दिनों में सऊदी अरब से आ रही हैं। हाफिज़ साहब को खुश आमदीद कहेंगे। आप सब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हम सब हमने ये देखा है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, पाकिस्तान मुश्किल का शिकार होता है, हमारे आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा साहब आगे आते हैं, सऊदी अरब का दौरा होता है। पहले भी एक दौर ऐसे आया गुज़श्ता दौरे हुकूमत के अंदर कि जिसके अंदर बहुत ताल्लुकात किसी हद तक मुतासर हुए। आर्मी चीफ़ आगे बढ़े, उन्होंने इसको ठीक किया। जिसके बाद इमरान खान साहब का भी दौरा हुआ। इस हवाले से जो अवार्ड दिया गया है, कल जो अवार्ड दिया गया आर्मी चीफ़ को, इसके बारे में बताइएगा कितना अहम है, और इस हवाले से जो आने वाले दिनों में कितनी अच्छी खबरें हमें सुनने को मिल सकती हैं वहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। बिलाशुबा पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो ईमान सफारती हैं, सियासी हैं, लेकिन जो सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात हैं वो ईमान और अकीदे के हैं। क्योंकि वर्ज़ हरमैन शरीफैन है, वहाँ मक्का है, वहाँ मदीना मुनव्वरा है, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अतहर है। इसलिए वहाँ कोई भी मामला हो, वहाँ से कोई भी मामला हमारे साथ हो या वहाँ कोई भी मामला हो, तो हमारे लिए हर तरह से अहम होता है। ये जो मेडल या एजाज हमारे आर्मी चीफ मोहतरम जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को दिया गया है, ये सऊदी अरब का सबसे बड़ा मेडल है, किंग अब्दुल अजीज अवार्ड जो है। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान की फौज के लिए बहुत बड़ा एजाज है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान की, और जिस बुनियाद पर ये दिया गया वो ये है कि मोहतरम जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने पाकिस्तान और सऊदी अरब ताल्लुकात को, और अगर मैं इसको थोड़ा सा हकीकी दुनिया में देखूं तो हमारे सिपा सलार ने सिर्फ पाकिस्तान सऊदी अरब नहीं बल्कि पाकिस्तान और तमाम इस्लामी ममालिक बिलखुसूस अरब ममालिक के साथ पिछले 5 से 6 साल में जिस अंदाज से ताल्लुकात को मजबूत और मुस्तहकम किया, और हमारे ताल्लुकात में जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें थी उनकी कोशिश थी कि इस नहर पर पहुंच जाए कि जहां से हमारा एक बहुत पैदा हो जाए बिलखुसूस सऊदी अरब के साथ। और उसके लिए हिंदुस्तान भी साजिशें कर रहा था, इस्राइल भी कर रहा था, और भी लोग कर रहे थे। लेकिन हमारे सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा और सऊदी अरब के वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, उन्होंने इन साजिशों को नाकाम बनाया। हत्ता कि जब इमरान खान साहब के दौर में, अब किसी से मख्फी नहीं है बात, कि एक वक्त ऐसा भी आया कि लगता था कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक बहुत ज्यादा दूरी पैदा हो जाएगी। उस वक्त भी आपको याद होगा कि मोहतरम जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और उनके साथी ये रियाज पहुंचे, और जो नायब वजीर दिफा हैं जो कि अमीर मोहम्मद बिन सलमान के भाई भी हैं और
سعودی جو فرما روا ہیں ان کے بیٹے بھی ہیں امیر خالد بن سلمان، انہوں نے اس وقت جو اپنے ٹویٹر پہ جو لکھا وہ یہ لکھا کہ میں نے آج اپنے بھائی جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے تاکہ اس تاثر کو ختم کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی کامیابی اور ایک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چیزیں اپنے ISPR کی پریس سے بھی پڑھی ہیں، باقی بھی ہے کہ یہ تعلقات سعودی عرب کی بھی یہ خواہش ہے، ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہمارے تعلقات تو ہیں ہی، وہ تو قیامت کی صبح تک رہیں گے، جنت میں بھی رہیں گے انشاءاللہ. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقتصاد میں، معاش میں، جو ہے معاشرت میں، دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف وہ بھی آگے بڑھے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ میاں شہباز شریف صاحب کی بھی یہ خواہش ہے. ان سے بھی جب رمضان میں سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان ملے تھے، انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ سعودی عرب کے جو بزنس کمیونٹی ہے، سعودی عرب انویسٹمنٹ کے معاملے میں پاکستان کے لیے سعودی عرب کے دروازے کھلے ہیں، ہر طرح کا تعاون حاضر ہے. اور اس میں دنیا کے سامنے ہر چیز ہے کہ جب بھی ہم پہ کوئی مشکل مرحلہ آیا ہے تو سعودی عرب نے آ کے ہماری ہر طرح سے تعاون اور امداد کی ہے. اور ہمارے ساتھ ہم نے بھی جہاں جس قابل پاکستان ہے ہمارا تعاون، جیسے ابھی کل کہا ہے میاں شہباز شریف صاحب نے کہ سعودی عرب کا امن، سلامتی، استحکام، دفاع وہ پاکستان کا سلامتی، امن، استحکام، دفاع ہے. اور اسی طرح پاکستان کی سلامتی، امن، استحکام اور دفاع سعودی عرب کا ہے. تو یہ جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں اس دورے سے بہت میں سمجھتا ہوں بہتری اور کل آنے والے کل کے لیے بہت ساری خوشخبریاں بھی ہیں. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کو آگے لے کے کیسے جانا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے دوست ہمیں کسی بھی صورت پاکستان کو معاشی اور اقتصادی میدان میں گرنے نہیں دیں گے، ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے. ہمیں خود بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. دوست تو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہمیں خود بھی جو ہے اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے جو بھی ممکن تعاون ہے سعودی عرب سے یا ہمارے جو دیگر دوست ممالک ہیں، خواہ وہ چائنا ہے، خواہ وہ اور ہیں، ان کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے اور انشاءاللہ ملے گا. اچھا، اپنا حافظ صاحب، MBS نے بھی پہلے اعلان کیا تھا کہ گوادر کے اندر ایک ریفائنری بننے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی. اب اس دورے کے اندر اچھی خوشخبری یہ آئی ہے جو آئل کی قیمت کو ڈیفر کیا گیا ہے، جو ہم نے پیسے دینے تھے اس میں بھی کچھ سکھ کا سانس پاکستانی معیشت کو ملے گا، اور ایک رقم جمع کرانے کی بھی بات ہو رہی تھی آنے والے دنوں کے اندر. تو اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک گراؤنڈ تو ہموار ہو گئی ہے اس دورے کے بعد بھی، آنے والے دنوں کے اندر کوئی مزید کچھ معاہدے ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو بھی پاکستان کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ سعودی عرب کی طرف سے وہ ہماری طرف جو تعاون ہے وہ ضرور بڑھے گا. اور باقی یہ چونکہ یہ معاملات جو فنانس کے ہیں یا آئل کے ہیں وہ ہماری متعلقہ منسٹریاں بتا سکتی ہیں. میں تو یہ بات کہہ سکتا ہوں اور پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ جو سعودی عرب ہے وہ پاکستان کو کبھی بھی مشکل کسی میں جو ہے وہ نہیں چھوڑے گا. ہمیں مشکلات سے نکالنا یا مشکلات اور مصائب سے ہمیں جو ہے بچانا، اس میں پہلے بھی سعودی عرب نے ہماری بہت مدد اور تعاون کیا ہے، اب بھی اس وقت بھی وہ جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا. اور جیسا کہ ماضی میں ہے کہ جب 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو اس وقت بھی ہمارے حالات ایسے ہی تھے. اس وقت بھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نکلے تھے. قوم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت بھی سپہ سالار قوم ہی گیا تھا عرب اسلامی دنیا کے پاس، اور وہاں سے جو ہمیں تعاون ملا تھا یا وہاں سے ہمیں وہ تیل کی صورت میں ہو، وہ اسٹیٹ بینک میں پیسے رکھنے کی صورت میں ہو، وہ قرض کی صورت میں ہو، تو وہ بھی اس وقت باجوہ صاحب کی محنت اور ان کے جدوجہد اور ان کے تعلقات جو بلا پاکستان آرمی کے جو عرب اسلامی دنیا بات ہیں وہ بڑے مستحکم، تو اسی محنت کا نتیجہ تھا. اور آج بھی جو محنت ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب بھی جب رمضان میں گئے تھے انہیں سعودی عرب کی قیادت نے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا تھا. اور ابھی بھی جو ہے جو پریس ریلیز آپ نے دیکھی ہے
جی اپنا حافظ صاحب بہت اچھی خبریں آنے والی ہیں سعودی عرب سے اور اس دورے کے بھی نتائج سامنے آئیں گے. یہاں بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ہم آئیں گے اور سود کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کا جو فیصلہ ہے اس پر اپیل سپریم کورٹ میں کی گئی, اس پر بھی بات کریں گے. حافظ صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے, ساتھ اور دیگر مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے. بات کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معاملہ ہے وفاقی شرعی عدالت کا سود کے خلاف فیصلہ, اور اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے نظر ثانی کے لیے. اس سے پہلے بھی ایک بار ایسا ہو چکا ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور حکومت کے اندر بھی نجی بینک جو ہے وہ اپیل میں گیا اور آج تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. ہمیں جوائن کیا ہے جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما ہیں اور اس کیس کے پٹیشنر بھی تھے ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب, اور حافظ طاہر اشرفی صاحب پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا آغاز کریں گے فرید پراچا صاحب سے. پراچا صاحب بتائیے گا کہ ایک تو 19 سال کے بعد یہ فیصلہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر نجی بینک اور اسٹیٹ بینک جو ہے اس فیصلے کے خلاف اپیل میں چلے جاتے ہیں, تو کیا آپ کہیں گے, علماء اکرام اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں, کیا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 19 سال نہیں 31 سال ہیں, اور اتنی دردناک یہ داستان ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ اور رسول نے جس برائی کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے, ہمارا ملک کا اسٹیٹ بینک بھی اور دیگر سود خور بینک بھی وہ اس لڑائی کے اندر جو ہے وہ پوری شدت کے ساتھ اس طرف ہیں کہ ہم نے کسی طرح سے بھی یہ کامیاب نہیں ہونے دینا کہ یہاں سود ختم ہو. یہ اسٹیٹ بینک وہ ہے کہ جس کو قائد اعظم نے بنیاد رکھتے ہوئے 1948 کے اندر یہ کہا تھا کہ جی آپ کے ذمے میں ایک ٹاسک لگا رہا ہوں کہ آپ بلا سود بینکاری اور اسلامی نظام معیشت کے مطابق بینکاری کا پورا ایک نظام بنائے اور میں خود اس کی نگرانی کروں گا. انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ جو سلوک کیا, پھر 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے آرٹیکل 38F ہے, 50 سال گزر گیا. آپ ذرا اس کا اندازہ کریں اور یہ قوم اندازہ کرے کہ یہاں پر یہ بڑے آرام سے چلے جاتے ہیں, اور ہمارا عدالتی نظام بھی. ہم ان پہ سے بھی عرض کریں گے کہ جی آپ اس کے اندر کیوں پارٹنر بن رہے ہیں. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو 26 رمضان المبارک کو وفاقی شرعی عدالت نے ایک تاریخی فیصلہ دیا 318 صفحات پر مشتمل, اس میں کوئی رخنا نہیں ہے, کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جس کا انہوں نے جواب نہ دیا ہو. ہر ایک چیز کو بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے واضح کیا, اور اس کے بعد اس کے لیے 5 سال کی مدت رکھی. حالانکہ ہم جو پٹیشنر تھے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 5 سال کی مدت زیادہ ہے, لیکن 5 سال کی مدت بھی رکھی کہ تاکہ جو بدنیت طبقات ہیں ان کو کوئی یہ جواز نہ ملے کہ جی ہم کیسے اتنا جلدی تبدیل کر لیں. حالانکہ اسٹیٹ بینک کی تو ذمہ داری ہے, ان کا تو شریعہ ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اب ہم نے یہ ہے کہ عدالتی جنگ بھی ہم انشاءاللہ لڑیں گے اللہ کے کرم سے, لیکن ہم عدالت سے بھی کہیں گے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں, یہ لمبی تاریخیں اور لمبا معاملہ نہ کریں. ہم سب گناہگار ہو رہے ہیں, مطلب اس کو اگر کوئی سمجھے, قوم بھی, حکمران بھی, عدالتیں بھی, اور اسی طرح بینک بھی. تو بینکوں نے تو پیسے کمانے ہیں, ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اور یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ یہ جو سود دیا جا رہا ہے یہ عوام سے لیا جا رہا ہے, یعنی ٹیکس عوام پہ لگتے ہیں, مہنگائی عوام کی ہوتی ہے, گویا کہ یہ کوئی حکومت نے اپنی جیب سے نکال کے نہیں دینے, یہ عوام سے ہی نچوڑ کے ان سود خوروں کو پالنا ہے. اس لیے اس بارے میں ہمارے سخت جذبات ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 4 بینک, اور یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے, حنیف جلندری صاحب نے, سارے علماء کرام نے یہ کہا ہے, مولانا زاہد الراشدی نے اور دیگر علماء کرام, کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے. کم از کم درجے کی بات یہ ہے کہ یہ 4 بینک جو ہیں ان سے کیش اپنی نکلوا لیں, کیش نکلوا کے آپ تاکہ بائیکاٹ کی بھی آپ نے اپیل کی ہے, عدالتی جنگ لڑنے کا بھی اعلان کیا ہے. حافظ صاحب مجھے یہ بتائیے گا, کیا اس وقت پورے اسلامی ملک ہیں جو دنیا میں, کیا کوئی ایسا ماڈل رائج ہے بلا سود بینکاری کا کہ سود کے بغیر جو ہے وہ بینک کسی بھی اسلامی ملک کے اندر, کہ ایسا کوئی بیک اپ ہے کہ جس کے مطابق عمل ہو رہا ہو؟ اگر نہیں ہے تو ہماری بدقسمتی ہے.
دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بہت سارے حل موجود ہیں، جیسے ابھی فرید پراچا صاحب نے کہا کہ خود وفاقی شرعی عدالت کا جو فیصلہ ہے اس میں حل دیے گئے ہیں۔ ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ آپ ایسا کر لیں، آپ فوری طور کے اوپر بجائے اس کے کہ آپ سپریم کورٹ جائیں، اسٹیٹ بینک کیوں نہیں کرتا کہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر ماہرین جو ہیں ان پر مشتمل ایک ٹاسک فورس بنا دے کہ جی 3 ماہ میں یا 4 ماہ میں آپ ہمیں ایک عملی نمونہ بتا دیں جو ہم مرحلہ وائز ملک میں نافذ کر دیں۔ بالکل صحیح۔ ہمیں بھی پتہ ہے آپ کے عالمی معاہدے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے ہم نے دنیا سے قرض لیے ہوئے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ جناب دنیا میں نظام ہے، لیکن دنیا کے اندر جو نظام ہے اس میں تو دنیا اس طرف غیر سودی بینکاری کی طرف جا رہی ہے۔ یہ ماڈل جو ہے دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں، اور وہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے تو اس کے اندر 75 سال میں ہم جو ہے سودی نظام سے نجات نہیں حاصل کر پائے ہیں۔ تو میں تو وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں، ان سے پچھلے دنوں مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس خود آؤں گا یا آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہ وہ ایک ٹاسک فورس کا اعلان کریں، اور یہ 75 سال پاکستان کے پورا ہونے پہ جہاں ہم نے باقی یہ خوشی منانی ہے کہ ہمیں 75 سال ہمارا آزادی کو ہو گئے ہیں، 14 اگست سے پہلے ہم ایک لائے عمل قوم کو دیں، ہم دنیا کے سامنے رکھیں گے جی یہ سودی نظام سے نجات کے لیے ہم نے یہ ترتیب بنائی ہے، ہم اس ترتیب کے اوپر چل رہے ہیں، اور اس طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک کو سود سے پاک کریں گے۔ اور جو ابھی فرید پراچا صاحب نے کہا، پاکستان علماء کونسل نے، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے، مولانا انوار اللہ کاکانی نے، باقی اکابرین نے، سب نے یہ اپیل کی ہے لوگوں سے کہ وہ یہ جو بینک گئے ہیں سود کے حق کے اندر سپریم کورٹ میں، ان سے پیسے نکلوائیں، دوسرے بینکوں میں رکھ لیں، تاکہ تھوڑا سا یہ موقع ملا ہے آپ کو جو ہے 75 سال کے بعد کہ آپ اب اس سودی نظام سے نکل کے غیر سودی نظام کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس میں قوم کو بھی جاگنا ہوگا، خالی باتوں سے بات نہیں بنے گی کہ ہم گھر میں بیٹھ کے کہیں کہ سود اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ بالکل اب عملی قدم یہ ہے، ان بینکوں کو اب تک اگلے 24 گھنٹے میں یہ احساس ہو جانا چاہیے تھا، اور ان کے مالکان کو، کہ سود سے محبت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یا سود کو پروٹیکٹ کرنے کا نتیجہ کیا قوم نے دیا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنا پیسہ نکال کے باہر لے جائیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ اپنا پیسہ نکال کے جو ہے وہ گھر میں رکھ لیں، ہم کہتے ہیں وہ بینک جو غیر سودی نظام کو چلا رہے ہیں یا غیر سودی نظام کے ساتھ ہیں، اور کم از کم ان بینکوں نے ڈیفینڈ جو ہے سود کے حق میں وہ نہیں جا رہے، سود کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں قوم سے، لوگوں سے۔ اور آج الحمدللہ یہ حرکت پورے ملک میں شروع ہو گئی۔ آج میری مولانا قاری حنیف جلندری صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، باقی حضرات سے بھی بات ہو رہی تھی، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی کل یہ بات کہی ہے، مولانا انوار اللہ حقانی نے، باقی اکابرین بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا موقع آیا ہے کہ جس کے میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی سیاسی، دینی، مذہبی قوتوں سے جو اس سود کی لعنت سے پاکستان کو پاک کرنا چاہتے ہیں کہ آپس کی نفرتوں کو ختم کریں، آئیں مل کر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اس وطن کے لیے، اور یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ شروع ہے اس کے خاتمے کے لیے ہماری کوئی سیاسی اس میں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایک دوسرے کے اوپر سبقت کی بات نہیں ہونی چاہیے، ہم سب کو اکٹھا کریں، سب کو بتلائیں کہ یہ جو ہمارے اوپر اس وقت مشکلات ہیں، معاشی طور پہ جو ہمارا اس وقت حال ہے، اس سے جب ہم اس سود سے دور ہوں گے اس میں بہتری آئے گی، اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ چلیں گے تو جو انوارات اور اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تو ہم اس بحران سے نکلیں گے۔ وگرنہ اس وقت ہماری جو کیفیت ہے عثمان صاحب وہ یہ ہے کہ ہم 1 ماہ 2 ماہ کے لیے کبھی IMF سے مانگتے ہیں، کبھی کسی ملک کے پاس جاتے ہیں، اور ابھی شہباز شریف صاحب نے جو بات کہی بالکل یہ درست بات ہے کہ ہمارا کوئی حکمران جب باہر جانے لگتا ہے قوم یہ سوچتی ہے کہ اب یہ کچھ لے کے آئے گا، جس ملک میں جا رہے ہوتے ہیں وہاں بھی یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ مانگنے آئے ہیں،
یار ہم اس دنیا اسلام کی واحد ایٹمی قوت ہیں، ہم ایک مضبوط قوم اور ایک مضبوط فوج رکھتے ہیں، ہمیں اللہ نے ہر طرح کا موسم دیا ہے، ہمارے پاس زراعت ہے، ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم ایک قوم بن کر سوچیں کہ یہ وطن جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہمیں ملا ہے، جس میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بہنے والا خون ہے، اس وطن کو ہم نے اس کی اساس جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو حقیقی مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست ہے، اس کی طرف لے کے جانا ہے، اور یہ ہمارے پاس اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم سود کی اس لعنت سے جو ہے اپنے ملک کو پاک کریں. اور میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب سے یہی امید اور توقع رکھتا ہوں، اور مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر وہ اس حوالے سے قوم کی کوئی خوشخبری دیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے اس سود کی جو ہے لعنت سے ملک کو پاک کرنا ہے. ایک ٹاسک فورس بنائیے، اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب اور اس طرح کے جو اکابر ماہرین ہیں ان کو اس میں بٹھائیے، انہیں ایک ٹائم مقرر کریں، اور اس میں مرحلہ وار جو ہے آپ آگے بڑھیں. اور پاکستان کے مذہبی لوگ، علماء، مشائخ اور یہ بھی جانتے ہیں. بالکل آپ صاحب بہت اچھی تجویز ہے آپ کی، بہت اچھی تجویز ہے، کیونکہ بدقسمتی ہے کہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی سپریم کورٹ میں یہ اپیل کی گئی، آج ان کے چھوٹے بھائی وزیر اعظم ہیں، پھر سپریم کورٹ میں سود کے خلاف جایا گیا، اور آپ نے بڑی اچھی تجویز دی ہے. پراچا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو حافظ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی بجائے اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اعلان کریں کہ اس کا جو میکنزم بنانے کے لیے ایک علماء پر مشتمل ٹاسک فورس بنے اور اس کی ایک ٹائم لائن مقرر ہو کہ اتنے عرصے کے اندر ایک پورا بیک اپ پلان دیا جائے گا. اب بڑی کامیابی سے قوت کا پورا سسٹم چل رہا ہے، اربوں میں ان کی ٹرانزیکشن چلی گئی ہیں، وہ سود کے بغیر ہیں، تو قوم کو یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے. ایک تو ماڈل موجود ہے پراچا صاحب، تو پھر دیر کس چیز کی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے عثمان صاحب. اب بات یہ ہے کہ بنیادی ذمہ داری ہے ہی وزیر اعظم کی، یہ آئینی ذمہ داری ہے. ایک آئینی ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل بھی موجود ہے. پھر اس کے ساتھ یہ کہ علماء کرام میں اس میں تعاون کرنے کے لیے سراج الحق صاحب نے کہا کہ جی اس موضوع کے اوپر ہم پوری طرح، تنظیم اسلامی نے یہ کہا کہ ہم تعاون کریں گے. اسی طرح سے ملی یکجہتی کونسل، ملی مجلس شرعی، یعنی پورا تعاون ہوگا. اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ سود کے خاتمے کے لیے آگے قدم بڑھائیں گے تو آپ کو عملی تعاون ملے گا. دنیا کے اندر 16 ملک ہیں ایسے کہ جہاں زیرو انٹرسٹ ریٹ ہے، اور یہ 16 ملک کون سے ہیں؟ جاپان ہے، جرمنی ہے، خود امریکہ ہے، برطانیہ ہے. یعنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ کوئی ایسا حکم دے دیا ہے کہ جس پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اعلان جنگ کیا تو وہ واقعی اتنی بڑی شدت ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کی جڑ کاٹ دیتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. اور قرآن پاک نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے حکم سے منہ موڑیں گے ہم ان کی معیشت تنگ کر دیں گے. ہماری معیشت تنگ ہے، ہم 51,000 ارب روپے کے مقروض ہیں، اور ہم جو ہے وہ 132-33 ارب ڈالر کے مقروض ہیں، اور قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے اللہ اور رسول کے ساتھ جو جنگ جاری رکھی ہوئی ہے تو آپ نے غربتیں لی ہیں، آپ نے افلاس لیا ہے، آپ نے اس ملک کو کنگال کر دیا ہے، آپ نے یہاں پر قرضے بڑھائے ہیں. تو عام آدمی کے لیے مہنگائی اور بے روزگاری آپ کیا چیز دے رہے ہیں؟ ایک دفعہ یہ راستہ بھی اپنا کے دیکھیں کہ جس میں قرآن پاک نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی کی روش اختیار کریں تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. یہ کھل جائیں گے، ذرا یقین پیدا کریں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کسی سے 3 مرتبہ تو یو بی ایل گیا ہے اس میں عدالتوں کے پاس، 2 اپیل میں جی بہت سارے نجی بینک گئے ہیں. اور بات وہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب انیشیٹو لیتے ہیں اور ایک ٹاسک فورس کا اعلان کریں، جیسے کہ حافظ طاہر اشرفی صاحب نے امید ظاہر کی ہے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. یہاں بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور سندھ کے جو بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے نتائج ہیں اس پر گفتگو کریں گے، اور معزز مہمان ہمارے ساتھ.
جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے گزشتہ روز سندھ میں ہوئے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے نتائج کی، اور اس نتائج کے مطابق حکمران پاکستان پیپلز پارٹی نے واضح اور بھاری اکثریت حاصل کی ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف اور جو جی ڈی اے کے اتحاد اور باقی دیگر مذہبی جماعتوں نے کس کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اس پر ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے سینئر تجزیہ کار اور پروگرام نئی بات کے اینکر پرسن جناب فواد احمد نے۔ السلام علیکم فواد، بتائیے گا کہ جو نتائج سامنے آئے ہیں، کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ توقع کر رہی تھی کہ اس طرح کے بھاری مینڈیٹ اس کو ملے گا، یا کچھ ٹف ٹائم کو جو وہ پرسی کر رہی تھی کہ جی اس طرح کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام عثمان صاحب، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اگر سندھ کے ایک شہری کی حیثیت سے یا سندھ کے حالات کے اوپر، سندھ کے سیاسی حالات کے اوپر نظر رکھنے والے کی حیثیت سے مجھے کوئی اس میں ایسی انوکھا معاملہ نہیں لگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی اور باقی کسی جماعت کو کوئی چیز نہ مل سکی۔ ہاں یہ ضرور ہے، ذرا سا اگر سمجھنے کی کوشش کریں، کراچی کے 6 اضلاع اور پھر حیدرآباد ڈویژن اور پورا ٹھٹا کا جو علاقہ ہے، یہاں پر انتخابات نہیں تھے۔ 14 اضلاع کے انتخابات تھے 29-30 میں سے، جس میں کراچی کے 6-7 اضلاع ہیں اور باقی جو ہے وہ صوبہ سندھ کے دیگر علاقوں کے اضلاع ہیں۔ حیدرآباد ڈویژن، ٹھٹا اور کراچی، اس سے ذرا جب آپ آگے نکلتے ہیں تو آپ چلتے ہیں میرپور خاص کی طرف۔ میرپور خاص، اس سے آگے جو ہے وہ عمر کوٹ اور تھر پارکر، اس پوری پٹی کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کا کچھ ہلکا اثر ملتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ارباب غلام رحیم صاحب کا ہلکا ہے۔ شہری علاقہ جو ہے میرپور خاص کا، وہاں پر ہم یہ دیکھتے رہے ماضی میں بھی کہ ایم کیو ایم کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ وہاں پہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ اور اس کے علاوہ ضلعی اس میں جو یونین کونسلز ہیں اس میں سے حصہ ملتا رہا ہے۔ اس مرتبہ کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر میرپور خاص کے اندر سے کوئی 4 کے قریب جو ہے وہ ایم کیو ایم نشستیں لے سکی ہے، جو ان کے حصے کے مطابق ان کو کم محسوس ہوتی ہیں، اور اسی کے اوپر انہوں نے وسیم اختر صاحب نے آج ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے۔ پھر آپ اگر بات کریں عمر کوٹ کی اور تھر پارکر کی، تو یہاں جس طرح سے میں نے پہلے ہی بتایا کہ جی ڈی اے کا کچھ ہلکا، کچھ پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ، شاہ محمود قریشی صاحب کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی عمران خان کا وہاں پر ووٹر نہیں ہے۔ ارباب غلام رحیم صاحب کا ووٹر تو ہو سکتا ہے لیکن عمران خان صاحب کا ووٹر نہیں ہے۔ تو میرپور خاص کے علاقوں سے جو ہے وہ ایم کیو ایم نے ایک تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ گین کیا ہے، 4 سیٹیں لی ہیں، گین کہہ لیں یا لوز کرنے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچایا ہے، لیکن باقی کوئی بہت بڑی اکثریت نہیں ہے۔ جی ڈی اے کی کوئی 3-4 سیٹیں ہیں، باقی سارا جو ہے وہ سویپ پیپلز پارٹی نے کیا ہے۔ پھر اگر آپ اس سے تھوڑا سا آگے کی طرف آئیں گے تو آپ بجائے اس کے کہ مین روڈ پر آئیں، ہم پیچھے سے اگر جاتے ہیں تو ہم سانگڑ پہنچتے ہیں۔ سانگڑ جو ہے وہ فنکشنل لیگ کا یعنی کہ جی ڈی اے کا ہمیشہ سے ایک جو ہے وہ ایک اچھا ہلکا اثر رہا ہے۔ وہاں سے جو ہے وہ خلیفہ بھی ہوتے ہیں، جو مختلف خلیفہ ہیں پیر صاحب وغیرہ کے یا سروری جماعت کے، ہر جماعت کے، وہ وہاں سے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکی۔ جی ڈی اے نے کچھ جگہوں پر 2-3-4 سیٹیں لی ہیں، تقریباً کوئی 8 کے قریب وہاں سے یونین کمیٹیاں جیتی ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی فگر نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ بہت بڑا ڈنٹ پڑا ہے۔ اچھا فواد، ایک حکومت کی اہم اتحادی ہے جے یو آئی فے، ان کے جو سومرو صاحب ہیں وہ بڑے ناراض نظر آئے، اور کل پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے کارکنوں کے درمیان بھی تصادم ہوا، وہ بڑے ناراض نظر آ رہے ہیں۔ جے یو آئی کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے، اور کیوں ناراضی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ ایک دم تلخی، انہوں نے کہا جی ہم مرکز میں بھی بات کریں گے، بڑے خفا نظر آئے، کیا وجوہات ہیں؟ اصل میں دیکھیں، ہر فرد کی اپنی سیاست جو ہے وہ اس کے حلقے، اس کے علاقے سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر قومی سطح پر جاتی ہے۔ ہر سیاستدان کو اپنا حلقہ سب سے پہلے عزیز ہوتا ہے، اس کے حلقے کے اندر جو مسائل ہیں وہی اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فیڈرل کے ذریعے یا کسی اور اس کے اتحاد کے ذریعے ان مسائل کو بھی حل کرنا چاہیے۔ راشد محمود سومرو صاحب، انہوں نے مقابلہ کیا تھا لاڑکانہ میں بلاول بھٹو صاحب کا، اور صوبائی کی سیٹ پر تھے معظم عباسی صاحب۔ معظم عباسی صاحب کامیاب ہو گئے تھے، جبکہ جو ہے وہ قومی کی سیٹ کے اوپر بلاول بھٹو صاحب کامیاب ہوئے تھے اور راشد محمود سومرو صاحب نے اچھے وہاں سے ووٹ لیے تھے۔ اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو کچھ اضلاع یعنی کہ سکھر کا کچھ علاقہ، پنو آکل اور اس کے آس پاس کا کچھ علاقہ، پھر شکارپور کے آس پاس کا علاقہ اور پھر لاڑکانہ، یہ 3 ایسے اضلاع ہیں کہ جہاں پر جے یو آئی کو ووٹ ملتا ہے، اور اس میں آپ کشمور ایٹ کندکوٹ بھی شامل کر لیں۔ یہ 3-4 ایسے علاقے ہیں، کیونکہ کندکوٹ سے ایک دفعہ ان کا ایم پی بھی کامیاب ہوا ہے، سردار سندرانی تھے وہ کامیاب جو ہے وہ مجلس عمل کے ٹکٹ پہ ہوئے تھے، بعد میں وہ منحرف ہو گئے تھے، وہ کسی اور جانب چلے گئے تھے، کاف لیگ کے ساتھ مل گئے تھے، لیکن جے یو آئی کے پاس وہاں پر بہرحال الیکٹیبلز تھے۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر جے یو آئی کے مدارس بھی بہت سارے ہیں، تو یہیں پر جو ہے وہ ان کا مقابلہ الٹیمیٹلی پیپلز
پارٹی سے ہونا ہے، اور جب حلقہ جاتی سیاست کے اندر مقابلہ ہوتا ہے، یونین کونسل کی سطح پہ مقابلہ ہوتا ہے، تو پھر اختلاف بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کسی بھی علاقے کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر JUI کی یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ اس کو جیت سکیں. یہ ضرور ہے کہ بہت ساری جگہوں پر وہ ٹف ٹائم دیتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ٹف ٹائم دینے کے اندر پھر وہاں پر جھگڑا فساد بھی ہوتا ہے، دنگا بھی ہوتا ہے. تو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان 3-4 علاقوں کے اندر ہی ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے، جو جھگڑا ہوا ہے پنواکل سے لے کے سکھر اور پھر جو شکارپور اور لاڑکانہ، اگر اس یو طرح کی پٹی کو ہم لیں تو اسی پٹی کے اوپر جو معاملات ہیں وہ ہوئے ہیں. اچھا، میں آپ سے اگر جو پہلے گفتگو میں کر رہا تھا اس کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو 2 معاملات ہوئے ہیں، قتل کے واقعات ہوئے ہیں. ایک ٹنڈو آدم میں ہوا ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف سے متعلق ایک جو ہے وہ شخص قتل ہوا ہے. وقت ختم ہو رہا ہے فواد، آپ کا جو کہنے کا آپ کا جو پورا تجزیہ ہے اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے سے زیادہ گین کیا ہے کہ انہوں نے اپنی نہ صرف نشستیں لی ہیں بلکہ زیادہ لی ہیں، اور 14 جو اضلاع میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے ہیں. تو چلیں اب آنے والے جو اگلا مرحلہ ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا کارکردگی ہے، اور جو شہری علاقے ہیں اس کے اندر باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیا کارکردگی مظاہرہ کرتی ہیں، کیا نتائج ہوتے ہیں. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.